हेलो गाइस, मेरा नाम है यास्मीन और आज मैं आपके लिए फिर से हॉरर कहानी लाई हूँ। आज की हमारी कहानी का नाम है वे आदमी जो हर रात चौपाल में बैठता था। ये बात तब की है जब मैं लगभग 17 साल का था। गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने नाना के गांव गया हुआ था। गांव बहुत छोटा था, कच्चे मकान, मिट्टी की गलियां, घर के सामने नीम के पेड़ और शाम होते ही हर घर के बाहर चारपाइयां बिछ जाती थी। बिजली अक्सर चली जाती, इसलिए लोग बाहर बैठकर बातें किया करते थे। मुझे आज भी वे शाम याद है। सूरज डूब चुका था, आसमान पर हल्का नारंगी रंग फैल रहा था। एक तरफ मेरी नानी चूल्हे पर रोटियां पका रही थीं, जलती लकड़ियों से धुआं उठ रहा था। पास में मेरी मामी सब्जी काट रही थी। गली में बच्चे कंचे खेल रहे थे। थोड़ी दूर चौपाल पर गांव के बुजुर्ग चारपाइयों पर बैठे हुक्का पी रहे थे। मैं भी वहीं जाकर बैठ गया। बातें खेती की चल रही थीं। कोई कह रहा था कि इस साल बारिश कम होगी, कोई कह रहा था कि नहर का पानी घट गया है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। तभी गांव के सबसे बूढ़े आदमी करीम चाचा धीरे से बोले, कल रात वे फिर आया था। उनकी बात सुनते ही चौपाल पर सन्नाटा छा गया। मैंने सोचा शायद किसी चोर की बात हो रही होगी, लेकिन किसी ने आगे कुछ नहीं पूछा। बस सब ने बात बदल दी। मुझे ये अजीब लगा। रात को मैंने नाना से पूछा, करीम चाचा किसकी बात कर रहे थे? नाना कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तू इन बातों में मत पड़, और सो गए। अगली शाम में फिर चौपाल पर गया। इस बार भी वही माहौल था। चारपाइयाँ, हुक्का, चूल्हे का धुआं, दूर कहीं बैलों की घंटियों की आवाज। लेकिन आज सब लोग कुछ बेचैन लग रहे थे। करीम चाचा बार बार गली के आखिरी मोड़ की तरफ देख रहे थे। मैंने भी उधर देखा। वहां कुछ नहीं था। रात गहराने लगी। करीब 10 बजे लोग अपने घरों को लौटने लगे। मैं भी उठने ही वाला था कि अचानक करीम चाचा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगर आज रात कोई आदमी गली के मोड़ पर बैठा दिखे तो उससे बात मत करना। मैं हंस पड़ा। क्यों चाचा? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस घर चले गए। उस रात गर्मी बहुत थी। मैं घर के बाहर चारपाई पर सोया हुआ था। आधी रात को मेरी आंख खुली, पता नहीं क्यों, शायद किसी आवाज से। मैंने इधर उधर देखा। पूरा गांव सो रहा था। कुत्ते भी चुप थे। हवा तक नहीं चल रही थी। तभी मेरी नजर गली के मोड़ पर पड़ी। वहां कोई बैठा था, एक आदमी, वे भी चारपाई पर। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी चारपाई वहां पहले नहीं थी और वे आदमी बिल्कुल हिल नहीं रहा था, बस बैठा था अंधेरे में। मैं कुछ देर उसे देखता रहा, फिर सो गया। सुबह जब मैंने नाना को बताया तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने पूछा, उसने तुझे देखा तो नहीं? अब पहली बार मुझे डर लगा, क्योंकि वे मजाक नहीं कर रहे थे। और यहीं से उस आदमी का रहस्य शुरू हुआ। नाना का चेहरा देखकर मेरी हंसी गायब हो गई। मैंने पूछा, नाना, आखिर वे आदमी है कौन? नाना ने चारों तरफ देखा। आंगन में नानी चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी। गैस बंधी हुई जुगाली कर रही थी। सुबह की धूप कच्ची दीवारों पर पड़ रही थी। नाना मुझे घर के पीछे नीम के पेड़ के पास ले गए। धीरे से बोले, 5 साल पहले एक आदमी इस गांव में आया था। उसका नाम कोई नहीं जानता था। वे शाम को चौपाल में आकर बैठ जाता था। किसी से बात नहीं करता था, बस लोगों को देखता रहता था। फिर एक दिन वे अचानक मर गया।
میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مر گیا تو؟ نانا نے میری بات کاٹ دی۔ بات پوری سن۔ مرنے کے بعد بھی لوگوں نے اسے چوپال میں بیٹھا دیکھا۔ میں چپ ہو گیا۔ مجھے لگا نانا کوئی پرانی لوک کتھا سنا رہے ہیں، لیکن ان کے چہرے پر مذاق کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس دن میں یہ بات بھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شام ہوئی۔ گاؤں کا وہی روز کا نظارہ شروع ہو گیا۔ عورتیں چولہوں پر کھانا بنا رہی تھیں، بچے گلی میں کھیل رہے تھے، چارپائیاں باہر بچھ گئی تھیں۔ چوپال پر پھر لوگوں کی محفل جم گئی۔ لیکن آج میں نے ایک بات نوٹس کی۔ کوئی بھی آدمی گلی کے آخری موڑ کی طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھا تھا۔ سب کا منہ اسی دشا میں تھا، جیسے سب انجانے میں اس طرف نظر رکھ رہے ہوں۔ قریب 9:30 بجے کریم چاچا اٹھے۔ انہوں نے حقہ ایک طرف رکھا اور بولے، میں چلتا ہوں۔ باقی لوگ بھی دھیرے دھیرے اٹھنے لگے، جیسے رات کے ایک خاص سمے کے بعد کوئی چوپال میں رکنا نہیں چاہتا ہو۔ میں بھی گھر کے اندر لوٹ آیا۔ اس رات میں نے طے کیا کہ اگر وہ آدمی پھر دکھائی دیا تو میں دھیان سے دیکھوں گا۔ قریب 12 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ اس بار میں نے جان بوجھ کر گلی کی طرف دیکھا۔ وہ پھر وہی تھا، اسی چارپائی پر اسی طرح سیدھا بیٹھا ہوا تھا، لیکن آج کچھ الگ تھا۔ اس کا چہرہ میری طرف تھا۔ اندھیرا تھا، اس لیے چہرہ صاف نہیں دکھ رہا تھا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے گلے میں جیسے کچھ اٹک گیا۔ میں نے چادر سر تک کھینچ لی۔ کچھ دیر بعد ہمت کر کے پھر جھانکا۔ اب وہ آدمی وہاں نہیں تھا۔ چارپائی خالی تھی۔ میں نے راحت کی سانس لی۔ تبھی میرے مکان کے پاس کسی کے کھانسنے کی آواز آئی، بالکل ویسی جیسی بوڑھے لوگ حقہ پینے کے بعد کھانستے ہیں۔ میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ آنگن خالی تھا، لیکن نیم کے پیڑ کے نیچے ایک چارپائی پڑی تھی، اور مجھے پورا یقین تھا سونے سے پہلے وہاں کوئی چارپائی نہیں تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں بھاگ کر گھر کے اندر چلا گیا۔ صبح جب میں نے نانا کو سب بتایا تو انہوں نے کوئی حیرانی نہیں دکھائی، بس اتنا پوچھا، اس نے تجھے بلایا تو نہیں؟ نہیں۔ نانا نے گہری سانس لی۔ تو ابھی ڈرنے کی بات نہیں۔ لیکن اسی شام گاؤں میں ایک نئی خبر پھیل گئی۔ کریم چاچا رات کو گھر نہیں پہنچے تھے۔ پورا گاؤں انہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ لوگ کھیتوں میں گئے، تالاب کے پاس گئے، آس پاس کے گاؤں میں بھی پوچھ تاچھ کی، لیکن کریم چاچا کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ شام تک صرف ان کی چپلیں ملی، اور وہ چپلیں اسی گلی کے موڑ کے پاس پڑی تھیں جہاں وہ رہسیمئی آدمی ہر رات بیٹھتا تھا۔ اب پہلی بار گاؤں کے لوگوں کی آنکھوں میں اصلی ڈر دکھائی دے رہا تھا، اور اسی رات میں نے اس آدمی کو پہلے سے کہیں زیادہ قریب دیکھا۔ کریم چاچا کے غائب ہونے کے بعد پورے گاؤں کا ماحول بدل گیا۔ شام ہوتے ہی لوگ جلدی جلدی اپنے دروازے بند کر لیتے۔ چوپال جہاں روز ہنسی مذاق اور حقے کی محفل لگتی تھی، اب لگ بھگ خالی رہنے لگا۔ لیکن مجھے اس آدمی کے بارے میں جاننے کی ضد ہو چکی تھی۔ اس رات میں سویا نہیں۔ میں اپنی چارپائی پر بیٹھا گلی کی طرف دیکھتا رہا۔ رات کے قریب 12 بجے وہ پھر دکھائی دیا، موڑ پر، اسی چارپائی پر، لیکن اس بار وہ پہلے سے زیادہ قریب تھا۔ مجھے یاد تھا کہ پہلے وہ گلی کے آخری سرے پر بیٹھتا تھا، اب وہ ہمارے گھر سے صرف 3-4 مکان دور تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا۔ وہ وہی تھا، بالکل استھر، جیسے کسی تصویر میں بیٹھا ہو۔ تبھی اچانک اس نے اپنا سر اٹھایا اور سیدھے میری طرف دیکھنے لگا۔ میرے شریر میں سہرن دوڑ گئی۔ میں گھر کے اندر بھاگ گیا۔
لیکن اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح ہوتے ہی میں نانا کے پاس گیا۔ اس بار نانا نے ایک ایسی بات بتائی جس نے میرے پورے پیروں تلے زمین نکال دی۔ انہوں نے کہا، وہ آدمی کسی کو پکڑ کر نہیں لے جاتا، پھر لوگ غائب کیوں ہو رہے ہیں؟ نانا نے جواب دیا، جس دن کوئی اس سے بات کر لے وہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ میں سن رہ گیا، مطلب؟ جو اس سے بات کر لے اگلی رات وہ چارپائی پر بیٹھا نظر آتا ہے اور پرانا آدمی غائب ہو جاتا ہے۔ اب مجھے کریم چاچا کی بات یاد آئی، اس سے بات مت کرنا۔ شاید وہ سب جانتے تھے۔ اگلی رات پورا گاؤں جاگ رہا تھا۔ لوگ اپنے گھروں کے اندر تھے مگر کوئی سو نہیں رہا تھا۔ میں بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ رات کے 12 بجے وہ آدمی پھر آیا۔ اس بار وہ ہمارے گھر کے سامنے والی گلی میں بیٹھا تھا۔ پہلی بار مجھے اس کا چہرہ صاف نظر آیا اور اسے دیکھ کر میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ چہرہ کریم چاچا کا تھا، وہی کریم چاچا جو 3 دن پہلے لاپتہ ہوئے تھے۔ میں خوف سے کانپنے لگا۔ تبھی کریم چاچا نے آہستہ سے سر اٹھایا اور پہلی بار بولے، سلیم۔ ان کی آواز بالکل ویسی تھی جیسی ہمیشہ تھی۔ سلیم، ذرا ادھر آنا۔ میرے قدم جیسے خود بخود آگے بڑھنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے کھینچ رہا ہو۔ میں دروازے تک پہنچ گیا۔ ہاتھ کنڈی پر تھا، بس ایک لمحہ اور۔ تبھی پیچھے سے نانا نے مجھے زور سے پکڑ لیا۔ باہر مت جانا۔ میں چونک کر ہوش میں آیا۔ میرے ماتھے پر پسینہ تھا۔ باہر کریم چاچا اب بھی بیٹھے تھے مگر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، ایک عجیب ڈراؤنی مسکراہٹ۔ پھر آہستہ آہستہ وہ دھند میں غائب ہو گئے۔ اگلی صبح پورا گاؤں اکٹھا ہوا۔ گاؤں کے سب سے بوڑھے بزرگ نے فیصلہ کیا کہ اب اس راز کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ رات کو سارے لوگ چوپال پر جمع ہوئے، چارپائیاں ہٹا دی گئیں اور گلی کے موڑ پر آگ جلائی گئی۔ سب انتظار کرنے لگے۔ ٹھیک 12 بجے وہ آدمی پھر آیا، لیکن اس بار اکیلا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے دھند میں کئی اور لوگ کھڑے تھے۔ ان میں کچھ چہرے ایسے تھے جو سالوں پہلے غائب ہو چکے تھے۔ پورا گاؤں خوف سے جم گیا۔ پھر بزرگ نے بلند آواز میں کہا، اب کسی اور کو نہیں لے جا سکو گے۔ اس لمحے آگ کے شعلے بلند ہوئے، تیز ہوا چلنے لگی اور گلی میں کھڑی تمام پرچھائیاں دھند کی طرح بکھرنے لگی۔ ایک خوفناک چیخ پورے گاؤں میں گونجی۔ پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اس رات کے بعد وہ آدمی کبھی واپس نہیں آیا۔ چوپال پھر آباد ہو گیا۔ لوگ پھر چارپائیوں پر بیٹھنے لگے۔ چولہوں کا دھواں پھر گلیوں میں اٹھنے لگا۔ زندگی معمول پر لوٹ آئی۔ لیکن اس واقعے کے تقریباً 10 سال بعد میں شہر میں رہ رہا تھا۔ ایک رات گرمی بہت تھی، اس لیے میں بالکنی میں کرسی ڈال کر بیٹھا تھا۔ سامنے سڑک سنسان تھی۔ تبھی میری نظر سڑک کے موڑ پر پڑی۔ وہاں ایک پرانی چارپائی رکھی تھی اور اس پر کوئی بیٹھا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، میرا خون جم گیا۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ سر اٹھا رہا تھا اور اس کا چہرہ میرا اپنا چہرہ تھا۔ اگر میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو مجھے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ لوگ مجھے سبسکرائب نہیں کر رہے۔ میں نے آپ سے بہت امیدیں لگائی ہیں۔ آنے والی کہانی جلدی آپ کے پاس پہنچے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔